बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। भारत ने इंतहा पसंदों के खौफ से पाकिस्तानी तलबा पर मुश्तमिल सकाफती वफ्द को वापस भेज दिया। दूसरी जानिब कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर के अगवा में मुलव्विस भारतीय किरदार खुलकर सामने आने लगा। नेपाल में मौजूद न होने की तस्दीक। कर्नल हबीब ज़ाहिर कहाँ हैं? उन्हें किसने नेपाल बुलाया? देखिए आज के प्रोग्राम में। मना करने के बावजूद अदालती इहाते में गुफ्तगू बदकिस्मती है। सियासी गंद अदालती लॉन्ड्री में नहीं धुलना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अकरम शेख से इमरान खान के टैक्स गोशवारों की दस्तावेजी सबूत मांग लिए। पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, अपनी गलतियों की मुआफी मांग चुके मगर इसे कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? लंदन से नदीम नुसरत का सवाल। सिंध के अवाम आइंदा इलेक्शन में उनको वोट दें जिन्होंने लाहौर बनाया। लाइटर नोट पर ही सही, मगर ये गवर्नर सिंध कह क्या रहे हैं? शरीफ खानदान की कहानी शहबाज शरीफ की जुबानी नुक्ता नजर में। शाम साहब, इनमें से किसी भी मौजू पर मैं उसका आगाज़ नहीं करने जा रहा, क्योंकि जिस मौजू से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। विजुअल्स हैं, ज़रा वो देख लें आप भी और नाजरीन भी, और फिर उस पर बात करते हैं। देखिए मुजफ्फरगढ़ में आज एक मेहनत कश के साथ क्या बेईमाना सलूक हुआ। नाज़रीन बात करें जी, हम मज़ीद नहीं हम दिखा सकते। लेकिन जो सिंध का वडेरा ये कर रहा था उसके खिलाफ भी कानून हरकत में आया है और पर्चा दर्ज हुआ है और शायद गिरफ्तारी भी हुई है। और यहाँ भी ये जो जानवर नमा इंसान हैं इनके खिलाफ कानून हरकत में आया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। अब अदालतों पर लाजिम है कि इनको निशान इबरत बनाएं। इनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ATC में मुकदमा चलना चाहिए और किसी किस्म की रू रायत नहीं होनी चाहिए। और ये जो मुआशरे में तशद्दुद का जो रुझान है वो जड़ पकड़ रहा है और हर शख्स कानून को हाथ में ले रहा है। तो आपको याद है कि बड़ा हंगामा हुआ था मीडिया में। FIA के अहलकारों ने नॉर्वे से आई हुई एक बच्ची को और उसकी वालदा को जी निशाना बनाया था तशद्दुद का। बच्ची को मारा पीटा था कि उसने ये पूछ लिया FIA की अहलकार से कि टॉयलेट पेपर कहाँ है। तो उसने कहा कि तुम मुझे चूड़ी समझती हो। और फिर उसके बाद जो सलूक उसके साथ हुआ वो वीडियोस जो हैं सब जगह मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली हैं। उसका नोटिस भी लिया यानी वजीर दाखिला ने और शायद अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि उन अहलकारों के साथ क्या हुआ। ठीक, तो एक यानी डिसिप्लिन खातून को तो उसको सस्पेंड कर दिया गया ना। नहीं, डिसिप्लिन एक खातून, पूरा अमला सस्पेंड होना चाहिए था क्योंकि जो देखते रहे इस तमाशे को वो भी मुअत्तल होने के काबिल है, नौकरी के काबिल नहीं है। तो जब यानी ये डिसिप्लिन फोर्सेस हैं उनका ये आलम हो कि लोगों पर हाथ उठाने में वो कुछ तरद्दुद महसूस ना करे, बाकियों को क्या हाल होगा? तो बाकियों को क्या हाल होगा? बहरहाल जुर्म जो है मुआशरा वो जिंदा होता है जहां मुजरम का हाथ पकड़ा जाए और उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब अनाने खिलाफत संभाली, सैकड़ों बरस पहले की बात है, और जो खुतबा उन्होंने दिया
وہ 2 پیراگراف پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی، تم میں سے جو شخص طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے کمزور کا حق دلا نہ دوں، بہت، اور جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں۔ یہ پریسیڈنٹ ہے جو سیٹ کیا ہمارے، یہ مثال ہے، اور یہی آج بھی معیار ہے اچھی حکومت کا۔ ٹھیک ہے، اب توقع رکھنی چاہیے کہ ان کے خلاف قرار واقعی سزا دی جائے، تیز رفتاری سے کام ہوگا اور ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ ٹھیک، کل شام صاحب ہم نے جو بھارت کی اپروچ ہے، بھارت سرکار کی پاکستان کے حوالے سے، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو تھا، کل آپ کو یاد ہوگا 50 کے قریب بچے تھے، 42 بچے، 8 اساتذہ کرام ایک مقامی اسکول کے، وہ 10 روزہ دورے پر تھے بھارت میں۔ یہ ثقافتی وفد تھا، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کے تحت یہ ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کے بچے جاتے ہیں۔ انہوں نے 5 جگہوں پہ جانا تھا وہاں پر 10 دن کے لیے، بھارت کے دورے پہ گئے تھے، لیکن دوسرے دن انہیں وہاں پہ کہا جی شیو سینا کی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، واپس چلے۔ انتہا پسندوں نے کہا کہ جناب ان کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اب یہ دیکھیے بھارت جو ہے اس کا کیا چہرہ دنیا کے سامنے گیا، اس میں انتہا پسند اتنے غالب ہیں کہ آپ معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور اتنی بڑی حکومت جو ایک ایٹمی طاقت ہے وہ بے بس ان کے سامنے بچوں کا جناب تحفظ نہیں کر سکتی۔ یہ اصل میں اس کے دل میں چور ہے، یہ حکومت ہی انتہا پسند ہے اور جنونی ہے، اور یہ بھارت کو اس کا جنون لے کے پاکستانی گارمنٹس جو وہاں پہ تھے ان کو دکانوں سے نکال کر، مارکیٹوں سے نکال کر ان کو نظر آتش کیا گیا، آگ لگائی گئی انہیں، اور پھر اب تو پاکستان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بچوں کو واپس بھیجنے والے معاملے کو ہم سفارتی سطح پر اٹھائیں گے۔ دیکھیے یہ جو کپڑے پاکستانی کپڑوں کو آگ لگائی گئی، دراصل یہ انڈیا نے اپنے کپڑوں کو آگ لگائی ہے، اپنی چتا جلائی ہے، اس میں وہ راکھ ہو کے رہے گا اگر ان جنونیوں کو قابو نہیں کرے گا۔ یہ خود بھارت کے اندر جو لوگ ہیں جو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ خود پریشان ہے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔ اچھا شام صاحب، دوسرا بڑا اہم موضوع سے جڑا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا 7 اپریل کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، وہ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر صاحب جو نیپال گئے اور پھر غائب ہو گئے، ایک ملازمت کی تلاش میں گئے تھے، ایک ویب سائٹ پہ اپلائی کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ملازمت کا دیکھا کہ اشتہار ایک قسم کا، اور اپلائی کیا اور ان کو نیپال بلا لیا گیا ملازمت کا جھانسا دیکھ کر، پھر غائب ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ غائب ہو گئے یا کر دیے گئے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی سرحد کے قریب نیپال کا ایک گاؤں تھا، وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے، اور اس علاقے میں، اس شہر میں، اس سرحد کا دورہ کر کے آئے ہیں ہمارے نمائندے عیسیٰ نقوی، ابھی آج ہی واپس پہنچے، نیپال گئے ہوئے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیں پھر۔ السلام علیکم عیسیٰ نقوی۔ وعلیکم السلام جامی۔ اچھا جناب نقوی صاحب بتائیے کہ کیا دیکھا آپ نے جا کے وہاں، اور کس طرح کے شواہد جو تھے ملے ان کے اغوا کے؟ بالکل شامی صاحب، بہت ہی سسٹمیٹک منظم انٹریپمنٹ کا کیس نظر آتا ہے، ایک جال بچھایا گیا اس کیس کو، کیونکہ ہم پہلے دن سے فالو کر رہے ہیں۔ 27 جنوری وہ دن ہے جس دن پہلی دفعہ رابطہ اسٹیبلش ہوا کرنل صاحب کا، اس ریٹائرڈ کرنل صاحب کا جو ویب سائٹ تھی جہاں پر انہوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، ایک سیریز آف ایکسچینج آف ای میلز ہے، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، 6 اپریل کی صبح وہ پہنچتے ہیں، کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، اور وہاں سے ایک چھوٹا سا ضلع ہے لمبینی جو بھارت کا اور نیپال کا بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے۔ 4 اس کے آفیشیل انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن ویسے ہم نے جو جا کے میں نے دیکھا بہت پورس بارڈر ہے، لوگ بڑے آرام سے بھارت جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، بھارت سے ادھر آتے ہیں، آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ اس کے بہروا ایئرپورٹ پر ایک بھارتی شہری ڈولی رینچل نے انہیں ریسیو کیا، ایک سفید رنگ کی گاڑی، 1 بجے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، 11 بجے سے ایک گاڑی سفید رنگ کی ایئرپورٹ کے باہر موجود ہے ان کے انتظار میں، ڈولی رینچل کرنل صاحب کو بٹھاتے ہیں اس گاڑی میں اور وہاں سے لے جاتے ہیں۔ 2 کراسنگ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، دونوں جگہ میں نے وزٹ کیا کہ یہاں سے شاید ان کو اتر پردیش لگتا ہے، ضلع لمبینی سے ادھر لے جایا گیا ہو۔ جی، مایا دیوی مندر ہے ایک گوتم بدھ کی جو جائے پیدائش ہے اس کے قریب ہی لمبینی میں، مایا دیوی ٹیمپل کا جو موبائل ٹیلی فونز کا ٹاور ہے وہاں پر آخری سگنلز اس سم پر موصول ہوئے جو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر نے نیپال پہنچنے کے بعد خریدی، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کالیڈا
وہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے انڈیا اور نیپال کا, جہاں سے ان کو خدشہ ہے کہ لے جایا گیا ہے. ابھی تک جو شواہد ہیں, جو کڑیاں ملی ہیں نیپال میں اس بازار میں تھمل ایک ایریا ہے کھٹمنڈو میں, وہاں گیا. ادھر سفل چودھری نامی ایک شخص ہے, بھارتی شہری ہے, ایک ہوٹل ہے اس کا تھمل ان, تھمل ٹریولرز ان, اور اسی کی ایک پھر آگے پریشیس ٹریولز اینڈ ٹورز کے نام سے ایک کمپنی ہے, ادھر سے بکنگ کرائی گئی ٹکٹ کی, لاہور سے عمان, عمان سے کھٹمنڈو, کھٹمنڈو سے بہروا. دوسرا یہ دوسرا بھارتی کریکٹر ہے. جو تیسری بھارتی کریکٹر ہے جس کی کمپنی میں نے وزٹ کی, وہ بھی تھمل میں ہی موجود ہے کھٹمنڈو میں, اس کا نام ہے جلجلے. جلجلے جو کمپنی ہے وہاں سے ان کی ہوٹل میں نیپال میں, کیونکہ یہ آپ کو انٹری کے وقت بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نیپال آ رہے ہیں تو کھٹمنڈو میں آپ کہاں قیام کریں گے, تو ان کی ایک فیک بکنگ کرائی گئی جو 6 اپریل سے 9 اپریل تک کی تھی. تو آئیڈیلی پلان یہ تھا کہ یہ آئیں گے, ان کو پورا ایک طرح سے دکھایا گیا کہ آپ جو ہیں نوکری کے لیے آ رہے ہیں, انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں, لیکن معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں جب کرنل صاحب پہنچتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اب کھٹمنڈو میں نہیں ہونا, اس کے لیے لمبینی جانا ہے. اور لمبینی جانے کے بعد جو کہانی ہوئی ہم مختلف حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو وہاں پر دیکھی کہ جس حد تک بھارت کا کنٹرول ہے نیپال میں, را کا کنٹرول ہے, جو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایون جو ڈیسیجنز ہیں گورنمنٹ کے, وہاں پر جو اپوائنٹمنٹ ہے پولیس چیف کی, وہ بھی بھارت کنٹرول کرتا ہے. ایک ان کے چیف جسٹس صاحب ہیں کرکی, انہوں نے کوشش کی, اسٹرائک ڈاؤن کیا اس ڈیسیجن کو نئے نیپال کے پولیس چیف کو, اور اب جس دن میں آ رہا تھا اس دن پتہ چلا کہ ان چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو رولنگ پارٹی ہے اس کے 247 لیجسلیٹرز نے, ممبر آف پارلیمنٹ نے امپیچمنٹ کا موشن فائل کر دیا. یہ تو حال ہے کہ ایک خانہ جنگی کے بعد آج سے 9 سال پہلے جب نیپال میں جمہوریت آئی تو 9 وزرائے اعظم آ چکے ہیں, لیکن اب تک وہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی اور بھارت کا بہت سٹرونگ ہولڈ ہے. اچھا یہ بتائیے کوئی فوٹیج موجود ہے کرنل صاحب کی وہاں مختلف مقامات کی؟ جی بالکل, ان کی فوٹیج جو ہے وہ ایئرپورٹ کی حد تک موجود ہے, کھٹمنڈو کی موجود ہے, جہاں جب وہ کھٹمنڈو پہنچے ہیں اس جب لینڈ کیا ان کی لمبینی کے ایئرپورٹ, بہروا ایئرپورٹ سے پھر لینڈ کرنے کے بعد کی ایک تو وہ تصویر ہے جو انہوں نے ایئرپورٹ پہ جہاز کے باہر کھڑے ہو کر اتاری, اس کے بعد ان کو ریسیو کیا ڈولی رینچل نے, وہ فوٹیج بھی موجود ہے. اور ڈولی رینچل کی شناخت بھی اسی وجہ سے ہوئی. ڈولی رینچل جو ہے وہ رہائشی نہیں ہے نیپال کا, وہ خصوصی طور پر 4 اپریل کو بھارت سے نیپال آیا اور نیپال کے ضلع لمبینی میں وہ ٹھہرا. یہاں پر وہ اسی مشن پر آیا تھا کہ جب لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ, کیونکہ اس اینڈ کے اوپر تو پورا پروگرام کلیئر نظر آتا ہے نا ہمیں, تو وہ ڈولی رینچل کی جو شناخت ہے وہ بھی بیسیکلی اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی ہے جو کہ لمبینی ایئرپورٹ پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب تھے اور وہاں سے ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ویژول سراغ اس کے بعد آگے کا نہیں ہے. نیپال کی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے ایک تو کارروائی ہے جو وہ اپنے اینڈ پر کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان کو باقاعدہ طور پر, ہمارے سفارت خانے میں وہاں پر موجود ہیں ناظم الامور جاوید عمرانی صاحب, ان سے میری بڑی تفصیل میں بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ نیپال حکومت ہمارے ساتھ تعاون تو کر رہی ہے, لیکن ابھی تک تحریری طور پر حکومت پاکستان کا اس گمشدگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال ایسا نہیں جس کا جواب حکومت نیپال نے دیا ہو. پاکستان نے ایک درخواست بھی ان کے پاس جمع کرا دی ہے کہ ہم یہاں سے ایک ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں انویسٹیگیٹرز کی, جو وہاں جا کر تفتیش کر سکے کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کن سرکمسٹینسز میں کس طریقے سے نیپال سے لاپتہ ہوئے. لیکن جو ذرائع ہیں وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر اب نیپال میں موجود نہیں. اتر پردیش کے راستے ان کو بھارت لے جایا جا چکا اور اس میں ہو نہ ہو بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے. بہت شکریہ آپ کا اس نقوی تفصیل سے اپنے معاملے کو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایجنسی ہے یعنی یہ سودے بازی کے لیے اس کو کلبھوشن والے معاملے کو جوڑا جا رہا ہے, اس کو جوڑا گیا. لیکن اس سے اب یہ جو ہماری فوجی حکام ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ کوئی فوجی افسر جو ہے کسی بھی ملازمت کو قبول نہ کرے جب بیرون ملک فوج کلیئر نہ کرے, بلکہ اندرون ملک بھی جب تک کہ فوج سے کلیئرنس نہ لے لے, اجازت نہ لے لے یا وہاں کا اطلاع نہ کر دے. یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے اور اس کا شدت سے
نوٹس لینا چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، گورنر سندھ آج ایک تقریب تھی نجی ہوٹل میں سندھ میں، سی پیک کے سلسلے میں ایک مقامی تنظیم نے اس کو آرگنائز کیا تھا، وہاں پر مخاطب تھے مجمع سے، تو انہوں نے کیا کہا ذرا آپ دیکھ لیجئے وہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے. سندھ کی بات کی تھی کہ جی بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے یہاں پنجاب کے ساتھ، تو آن اے لائٹر نوٹ تو عرفان اس کا بڑا اچھا آسان طریقہ ہے، 2018 آ رہا ہے تو ان کو ووٹ دے دیں جنہوں نے لاہور بنایا. سندھ بہت پیچھے رہ گیا، اس میں سیاست نہیں کر رہا. اٹس این الارمنگ سچویشن. آپ ایجوکیشن کے نمبرز دیکھتے ہیں، آپ ہیلتھ کے نمبرز دیکھتے ہیں، انفراسٹرکچر اینڈ نمبرز کیا دیکھنا ہے آپ، یو کین گو اراؤنڈ اینڈ سی فار یور سیلف. شاہ صاحب، آن اے لائٹر نوٹ ہی صحیح، کیا گورنر پہ منصب فائز کوئی بھی جو شخصیت ہیں وہ ایسا کو مشورہ دے سکتے ہیں کسی صوبے کی عوام کو؟ گورنر سندھ جو ہیں محمد زبیر عمر صاحب، ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض ہے کہ اب وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پرائیویٹائزیشن کے، اب وہ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین نہیں رہے کمیشن کے، اب وہ نیشنلائز ہو چکے ہیں، وفاقی ہو چکے ہیں. پہلے بھی وفاقی تھے لیکن اب تو باقاعدہ سرکاری ٹھپا لگ گیا ان پر، وفاق کے نمائندے ہو گئے. تو اب آپ یہ گورنر کا منصب یہ دیب نہیں دیتا. ہنسی مذاق میں بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے بتنگڑ بنایا جا سکے. اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر چلیے اپنے پیش رو کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے تو چلیے کچھ نہ کچھ دیر تو یہاں رہے ہیں نا. اب آ گئے ہیں جب یعنی گورنر ہاؤس میں، تو اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیں اور سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. چلیں، سندھ کی بات ہو رہی ہے، اب سپریم کورٹ بعد میں چلتے ہیں. تو پھر ذکر کیا تھا میں نے ندیم نصرت صاحب کا، ان سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے جو ہمارے نام تحریر بھیجی، پڑھ دوں پھر تھوڑی سی؟ پڑھ دیں. سوال بھی انہوں نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، مخاطب کر کے مجھے کہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. گزشتہ روز آپ کے ٹاک شو میں آپ کے اس پوائنٹ پر کہ اگر سب کو معاف کر رہے ہیں تو الطاف بھائی کو بھی معاف کر دیں. محترم مجیب الرحمان شامی صاحب نے فرمایا کہ بالکل اگر الطاف بھائی معافی مانگ لیتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں تو ان کو بھی معاف کر لینا چاہیے. شامی صاحب ایک انتہائی سینئر صحافی اور باخبر تبصرہ نگار ہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ حقیقت شاید نہیں جانتے کہ الطاف بھائی نے 22 اگست کی شام میں ہی ایک تحریری بیان کے ذریعے اپنے ریمارکس پر حکومتی سربراہان، تمام سول اور عسکری حکام اور پاکستانی عوام سے معذرت کر لی تھی، اور پھر 23 اگست کی صبح ایک اور بیان کے ذریعے بھی ایک بار پھر معذرت اور ندامت کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب گزشتہ برس کے اواخر میں جنرل باجوہ صاحب نے آرمی چیف کا اور جنرل نوید مختار صاحب نے DGISI کا حلف اٹھایا تو الطاف بھائی نے ایک ذاتی خط کے ذریعے باجوہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ریاست پاکستان سے اپنی وفاداری کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، مگر افسوس کہ ان کے اس پرخلوص اقدام کا بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا. سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ معذرت کر لی، غلطی کا اعتراف کر لیا، پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ دیکھیے، یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے. یہ صرف جو دل دکھا ہے ان کی اپنی پارٹی کا بھی دل دکھا ہے، یعنی صرف فوجی حکام کا یا ریاستی حکام کا دل نہیں دکھا، اور خود پاکستان کے لوگوں کا بھی دل دکھا ہے، ہر شخص کا. جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے، ان کے فالوور تھے، ان کا بھی دل دکھا ہے، اور جو ان سے ڈسٹنس پہ تھے ان کا بھی دل دکھا ہے. اور یہ جو خط ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے کسی دن اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسی سے جڑا ایک اور بھی کچھ گمنام ریلیزز بھی آ رہی تھی کراچی میں، اس کا بھی جواب انہوں نے دیا. ہاں، کہ ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایسی کوئی بھی بات جو وطن مخالف ہو اس کو ہم ڈیناؤنس کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. ہم سب کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ریاست کے جو معاملات ہیں وہ بڑی سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھول چوک، وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا جو ہے، اگر صبح کوئی یا دوپہر کو یا شام کو بھی گھر آ جائے تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. میں اس معاملے میں یہ رائے رکھتا ہوں. کئی دوست بڑے شدت پسند ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومی معاملات میں
शिद्दत नहीं चलती। और हमें इस मामले में सीरत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे भी रहनुमाई लेनी चाहिए। किसी दिन इस पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक। इस वक्त इतना ही काफ़ी है। हाँ। हमारे जो अदारे हैं और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, वो ज़रा गौर करे इनके ख़त पर और इसके लहजे पर और इसके असलूब पर। बिल्कुल ठीक हो गया। शाम साहब, सुप्रीम कोर्ट का लिए चलते हैं नाज़रीन को, आपको भी, और वहाँ आज कवरेज की जो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। अदील वड़ाई साहब ने वहाँ मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि सियासी गन जो है अदालती लॉन्ड्री में नहीं धुलना चाहिए। वो जॉन मार्शल और एल गोर वर्सेस बुश के केस में जो जुमला था उसको कोट उन्होंने किया एक स्कॉलर की हैसियत से। तो अदील वड़ाई से बात कर लें। करते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पहले जो पनामा केस की जो समाअत हुई थी उस वक्त हर शख्स बेलगाम होता, जो मीडिया जो चाहे बोले, जिस तरह है तबसरे करे, लीडर जिस तरह चाहे खिताब करे, दमा चौकड़ी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मचाई हुई थी आते में। अब चीफ जस्टिस साहब इसको रोक रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। आज उन्होंने कहा कि बदकिस्मती आज भी एक सियासतदान ने मगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई पहले ये काम क्यों नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं, मैंने तो कल भी अर्ज किया था, क्योंकि वो बेंच के सरबराह नहीं थे दूसरे के, पहले पनामा वाले के। फिर लोगों ने मुझे कहा कि भाई वो सिर्फ बेंच के सरबराह नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे उनका पूरे मुल्क में हुक्म चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको काबू करना चाहिए था। बहरहाल अब जो भी वो कह रहे हैं उनको नाफिज भी करवाना चाहिए और कोई रू रायत इसमें नहीं करनी चाहिए। ठीक। अदील, अस्सलाम वालेकुम। आज तो फिर एक बार जहांगीर तरीन साहब वाला मामला ज़ेरे बहस नहीं आ सका, तो अकरम शेख साहब ने दलाइल जारी रखे। क्या दलाइल उन्होंने दिए और सवाल क्या उनसे पूछे गए अदालत की जानिब से? क्या आज भी इमरान खान साहब का मामला ही ज़ेरे बहस? इमरान खान साहब का उनकी नाअहली जो है उसके ऊपर अकरम शेख साहब दलाइल देते हैं, यानी ये जो सादक और अमीन रही रहे इमरान खान साहब। हनीफ अब्बासी साहब ने 3 से 4 कंपनियों की आज भी इमरान खान साहब की अहलियत का मामला जो है ये ज़ेरे बहस रहा, और जो 5 मारूजात हैं अकरम शेख साहब ने जो तहरीरी तौर पे पेश किए हैं उनमें से 2 पे दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जो पहला नुक्ता है वो कल की तरह पार्टी फंड्स वाला ही है कि इमरान खान ने जो अपने ज़ेरे दस्तखत जो सर्टिफिकेट है ये इलेक्शन कमीशन में दिया, जिस पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और जिस पर जज साहिबान ने यह इस्तफसार किया कि ऐसी सूरत में क्या सजा, कानून में क्या सजा है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि कानून में तो ये सजा है कि वो पार्टी जो है उसको खत्म कर दिया जाए, उसके लिए हुकूमत एक रेफरेंस दायर करती है। लेकिन हम इसकी ये सजा नहीं मांग रहे, हम इसकी सजा ये मांग रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब ने बहसीयत चेयरमैन इसमें वायलेशन की है, उन्होंने गलत बयानी की है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे, तो हम उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। दूसरा नुक्ता जो था वो ये था, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड जो है बरतानिया में उसका जो फ्लैट था उससे मुतालिक था कि ऑफशोर कंपनी जो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से थी। जी शामिर साहब, बिल्कुल ऑफशोर कंपनी जो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से है। दूसरा नुकता ये था कि एक तो उन्होंने टैक्स रिटर्न्स में इसको कभी जाहिर नहीं किया, 2015 तक उन्होंने नहीं किया, हालांकि 2013 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये कंपनी उस वक्त मौजूद थी और 2015 तक रही। तो जिस पर जज साहिबान ने ये सवाल किए कि वो कानून भी बताएं जिसके तहत अगर कंपनी बाहर हो तो यहाँ पर उसको, और बंदा भी बाहर रह रहा हो तो उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना जरूरी है। तो जो अकरम शेख साहब जो हैं, हनीफ अब्बासी साहब के वकील, उन्होंने कहा कि वो टैक्स के माहिर नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो फिर हम क्या लिखें अगर आप टैक्स के माहिर नहीं हैं, हमें गाइड करें इस हवाले से। तो उन्होंने कहा आइंदा समाअत पर इस हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा जज साहिबान ने जो सवाल पूछे कि क्या नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम पर 2013 में कोई जायदाद थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि 2013 में नहीं थी, 2003 में ये फ्लैट बेच दिया गया था। तो जिस पर उन्होंने कहा जब फ्लैट बिक गया था उसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रही थी, तो फिर तो ये एक शेल कंपनी बन गई। तो इस पर भी अकरम शेख साहब जो हैं उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो बाकी 3 मारूजात जो हैं वो पीर को इस पर अकरम शेख साहब जो हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। जी चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी तो जैसे कुछ तैसा हो रहा है ना, क्योंकि आपने हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया था, तो हम भी मुकदमा दायर करेंगे। आपने कहा था कि हम सादक और अमीन नहीं रहे, ये नवाज शरीफ साहब, तो हम ये कह रहे हैं आप सादक और अमीन नहीं रहे। आप चाहते थे कि हमारी नाअहली हो जाए, आप सियासत के मैदान में हमारा मुकाबला नहीं करना चाहते थे, आप हमें नाअहल करार देना चाहते थे, हम भी आपको नाअहल करार देना चाहते। तो हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे। दीजिए जनाब, प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस मगर बेंच जो है मुख्तलिफ नजर आ रहा है, उसका टोन बिल्कुल मुख्तलिफ है।
سوال پوچھے جا رہے ہیں. اکرم شیخ صاحب تو بظاہر آج بیک فٹ پر لگے یہ کچھ مختلف بات ہے. مختلف بات ہے. دیکھتے ہیں نتیجہ بھی کیا مختلف ہوتا ہے یا نہیں. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. یہ ٹیپ بنوانی ہے آپ نے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, افسوسناک حادثہ پیش آیا فیصل صالح حیات صاحب کے ساتھ. تازہ ہی پیپلز پارٹی واپس آئے تھے. یہ امین پورہ کے قریب گوجرا موٹر وے, فیصل آباد گوجرا موٹر وے پر ٹریلر سے جا ٹکرائی ان کی گاڑی. فیملی کار بھی پیچھے تھی, سیکورٹی بھی ساتھ تھی. موجودہ طور پر بچے. ڈرائیور البتہ شدید یعنی خطرناک حالت میں ہے. خود تو بازو فریکچر ہوئے, ابھی الائڈ اسپتال میں زیر علاج ہے. تو چلیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور ڈرائیور جو ہے اس کو بھی شفا دے. فیصل صالح حیات جو ہیں کافی ایک دبنگ قسم کے بڑے سیاسی گھرانے سے اپنی دھن کے شخص ہیں, اور اپنے کمالات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اچھا سم صاحب, کل آپ ذکر کر رہے تھے تاکہ وہ الیکشن میں پوری دبنگ انٹری ڈال سکیں, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں. ٹھیک. کل آپ ذکر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی ایک ہماری جو سی پی این اے کا ڈیلیگیشن ملا نا, تو وہاں ان سے سوال ہوا پاناما لیکس کے حوالے سے, اور اتفاق خاندان کے معاملات کے حوالے سے, اس کے جائیداد کے حوالے سے, اثاثوں کے حوالے سے. تو اس پر بڑے جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے جو گفتگو کی پھر اس میں اپنے خاندان کی, اپنے والد صاحب کی, پھر ہم نے وہ گفتگو دیکھی, کہانی بیان کی. جی وہ ہم نے کارڈ کے ایڈٹ کر کے رکھی ہے, ذرا دیکھ لیجئے شریف خاندان کی کہانی شہباز شریف صاحب کی زبانی. اہمیت رکھتی ہے ان کی زبانی, میرا خیال وہی دیکھیے. جی کہ میرے والد مرحوم اور ان کے بھائیوں نے اس ملک کے اندر کیا تاریخ چھوڑی ہے. دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک غریب خاندان کا ان کا تعلق تھا, ایک بہت چھوٹی قطع زمین کے مالک تھے میرے دادا مرحوم, اور ان کے 7 بیٹے تھے, اور انہوں نے غربت میں آنکھ کھولی, دن رات محنت کی مزدوروں کی طرح انڈیوائیڈڈ انڈیا میں. پھر وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے لاہور وہ آ گئے. انڈیا میں بھی تعلیم حاصل کرتے تھے میرے والد صاحب, وہاں پر خالصہ کالج میں پڑھتے تھے, یہاں پر انہوں نے دالچین کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کی, اور ساتھ مزدوری بھی کرتے تھے. فیکٹری اونر تھا وہ ہندو تھا, یہ بات ہے 30 کی دہائی میں. تو پھر ایک وقت آیا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھا کہ ہم بھی کوئی کاروبار کریں. تو اس کی ایک فیکٹری تھی لوہے کی, وہ بند پڑی تھی فیکٹری. تو اس کو کہا کہ آپ یہ ہمیں دے دیں. تو اس نے ایک قیمت لگائی. میں پیسوں کی اس لیے بات نہیں کر رہا کہ مجھے 100% مجھے یقین نہیں کہ وہ کتنی قیمت تھی, چند ہزار روپے تھی. تو کچھ پیسے میری مرحوم دادی نے میرے والد کو دیے, اور کچھ قرضہ دیا انہوں نے, اور اس طرح وہ 7 بھائیوں نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا. یہ 30 کی دہائی کا آخر ہے. وہ مزدور بھی تھے اس فیکٹری کے, اور مالک بھی تھے. اور پھر کسی جمخانہ یا پنجاب کلب کے سوشل جو گیدرنگز تھیں, اس سے کوسوں میل ہٹ کر صرف دن رات محنت کے بل بوتے پر 60 کی جو دہائی تھی, اس کے اینڈ میں یہ اتفاق فاؤنڈرز کا ادارہ پاکستان کا سٹیل کا سب سے بڑا اور انجینئرنگ کا 2nd لارجسٹ ادارہ بن گیا. 2nd لارجسٹ کہ بیکو انجینئرنگ میں نمبر 1 تھا. کس طرح؟ صرف اور صرف محنت کے بل بوتے کے اوپر. 65 کی جنگ میں دفاعی جو ضروریات تھی اس ادارے نے پوری کی ایک حد تک. 71 کی جنگ میں دوبارہ اس ادارے نے بے پناہ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے فیکٹری کو چلایا, جب گولے اور بم برس رہے تھے اپنے آسمان سے. چونکہ جنگ تھی, کروڑوں روپے کے سٹاکس جمع ہو گئے تھے دفاعی ساز و سامان سے ہٹ کر, اور 2 جنوری 1972 کو یہ اپنا نیشنلائز ہو جاتی ہے یہ فیکٹری. ایک دھیلے کی کمپنسیشن کے بغیر, جو آج تک وہ کمپنسیشن نہیں ملی. 79 میں جب یہ واپس ملی تھی تو بالکل ایک تباہ حال صورت میں ملی تھی, ہر چیز تباہ ہو گئی تھی, اور کروڑوں روپے کے قرضے چڑھ چکے تھے. میں کہہ یہ رہا ہوں
کہ وہ 2 جنوری 1972 کو جو فیکٹری نیشنلائز ہوئی بغیر ایک دھیلے کے کمپنسیشن کے، اس کی جو تاریخی پس منظر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ضرور ہیں بڑے بڑے کراچی کے بڑے بزنس ہاؤسز، لیکن یہ جو سفر جو بالکل غربت سے شروع ہوا اور 100% اپنا محنت کے بل بوتے پر یہ ادارہ قائم ہوا، اس کے بعد جب 2 جنوری کے اوپر ڈاکہ زنی ہوئی، وہ کیا تھا؟ ذرا توجہ فرمائیں ذرا۔ یہ تو پوچھا جاتا ہے جناب کہ دبئی میں فیکٹری کس طرح لگی، یہ کسی نے پوچھا نہیں کہ جناب آپ کی خون پسینے کی کمائی راتوں رات ڈاکہ پڑا، وہ وسائل کس طرح لوٹے گئے، وہ کیوں لوٹے گئے، غیر قانونی کام کیوں کیا گیا، ان کانسٹیٹیوشنل کام کیوں کیا گیا، ایک خاندان جو ملک کی خدمت کر رہا تھا راتوں رات اس کو سڑکوں پر لا کے بٹھا دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے کام کو اچھا کہنا چاہیے، غلط کام کو غلط کہنا چاہیے، اور اکراس دا بورڈ ایک کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ٹھیک، ان کی زبانی آپ نے کہانی سنی۔ شام صاحب، پیپلز پارٹی نے سیاسی شو کیا، لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی دھرنا انہوں نے دیا آج ناصر باغ میں، تو قمر زمان قاہرہ صاحب نے میرا خیال ہے شو لوٹ لیا اپنے دلچسپ انداز گفتگو سے۔ اس پہ تنقید بھی لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ لوز ٹاک بھی کی، لیکن سنیے قمر زمان قاہرہ صاحب لاہور میں کیا کہہ رہے تھے۔ او شہبازہ تیرے کو پوچھنا نہیں، او کیتا کیا، اوے کہندے اے پی آئی اے کھاتے وچ او پناما شریف کیتا کیوں، او کی پوچھنا جے کیتا کیے، او کی پوچھنا جے کیتا کیے، او پناما شریف او گاڈ فادر، اے میں نہیں کہندا، او بڑی جج بڑی عدالت دے بڑے جج آخدے نے، او دستے صحیح کیتا کیا اسمبلی چ کھلو کے کی آکھیا میرا نے، آکھیا جی بھٹو صاحب نے ساڈیاں ملنا قومی تحویل چ لے لیاں، کنگال ہو گئے، پھر اچانک پتہ لگا تو بھائی ملن لگ گئی نے، کیتا کیا اے کہندے نے او ملاں ویچ کے سی سعودی عرب ملاں لائیاں، او کیتا کی او کون سوال کرتی ہے؟ میں تو سر یہی پوچھ سکوں گا آپ سے، کیتا کی ہے پیپلز پارٹی نے؟ ان سے بھی پوچھنا چاہیے قمر زمان قاہرہ صاحب سے، کیتا کی ہے پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروگرام وقت ناظرین یہ ختم ہوتا ہے، ملاقات ہوگی اب آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔